अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। खुदा की कसम इब्न वकास सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जिस तरह अल्लाह ताला ने इनके लिए ज़मीन की दुश्मनियाँ हमवार कर दी थीं, उसी तरह इनके लिए अल्लाह इस दरिया को भी पामाल कर देगा। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में सलमान की जान है, जिस तरह ये दरिया में उतरे हैं उसी तरह ज़िंदा व सलामत दरिया के उस किनारे पर पहुँच जाएंगे। उस वक्त मुजाहिदीन के घोड़े दरिया के वस्त से आगे निकल गए थे। मौजों का तूफ़ानी ज़ेरो बम वस्त में ही था। वहाँ से घोड़े निकल गए तो उम्मीद बंध गई कि अब दरिया पार कर लेंगे। नाजरीन, यज़गर दीवार से उतर गया, नौरीन उसके साथ थी। नीचे कहीं दो घोड़े खड़े थे। यज़गर्द और उसकी माँ उन घोड़ों पर सवार हुए और महल में जाने की बजाय शहर के एक छोटे से दरवाजे से निकल गए। वो मदैन से दूर चले गए। यज़गर्द ने एक बार भी मुड़कर मदैन को ना देखा। उसकी माँ बार बार पीछे देखती थी, उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। इस खानदान पर कड़ी आजमाइश का वक्त तो वो था जब यज़गर्द को इतला मिली थी कि बोरशीर में भी मुसलमान दाखिल हो गए हैं। यज़गर्द ने दीवार पर खड़े होकर अपनी बची कुची फौज को कश्तियों से और पुल से मदैन की तरफ भागते देखा था। वो अपने महल में गया, अपनी माँ, सुतैली बहन पुरान और शाही खानदान के सरकर्दा अफराद को बुला लिया। उसके अलावा उसने दो जर्नैलों को भी बुलाया। एक महरान था और दूसरा फिरोजान था। इन सब को मालूम हो चुका था कि बोरशीर से अपनी फौज भाग गई है और वहाँ मुसलमान काबिज हो गए हैं। ये वो महल था जहाँ मुसरत और शादमानी महवे रक्स रहती थी। जहाँ शहनशाह होता वहाँ इंतहाई हसीन और दिलकश कनीज़ें शहनशाह के आगे पीछे हाजिरी में मौजूद रहती थीं। उनके नाजो अंदाज और तौर तरीक़ों से महफिल में कुछ और ही रौनक पैदा हो जाती थी। शराब की सुराइयाँ और प्याले तो इस महल का लाजमी हिस्सा समझे जाते थे, लेकिन उस रोज़ तमाम अफराद पर सन्नाटा तारी था। किसी कनीज़ को उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी जिसमें यज़गर्द ने उन सब को बुलाया था। शराब की सुराइयाँ भी हटा ली गई थीं। इन सब के अंदाज बताते थे कि वो एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी घबरा रहे हैं। खुदाए आफ्ताब की लानत हो तुम जर्नैलों पर। यज़गर्द ने मेहरान और खरोजान की तरफ देख कर सकूत तोड़ा। तुम में से कोई एक भी जर्नैल किसी एक भी मैदान में नहीं ठहर सका। बोरशीर के दिफा के लिए मैं तुम्हें और कितनी मदद दे सकता था। खरजाद ने सब कुछ ज़य कर दिया। हम अभी जिंदा हैं शहनशाह फारिस। महरान ने कहा, दजला हमारे दुश्मन के सामने ऐसी रुकावट है जो उसे बोरशीर से आगे नहीं बढ़ने देगी। फौज वापस आ रही है। उधर के किनारे से तमाम छोटी बड़ी कश्तियां इधर ले आएं और पुल को आग लगा दें। फिर क्या होगा? यज़गर्द ने तंजिया से लहजे में पूछा। हम अपनी तमाम फौज को इकट्ठा करेंगे, महरान ने कहा, और बहुत जल्द बहुत बड़ा लश्कर तैयार करके उस जगह से दरिया पार करेंगे जहां पानी थोड़ा हो। महरान, यज़गर्द ने कहा, तुम मेरे बाप की उम्र के आदमी हो। जो तजर्बा तुम्हें हासिल है मैं उससे महरूम हूँ, लेकिन जो तजर्बा मुझे अरबों की लड़ाई में हुआ है वो मेरी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। शहनशाह फारिस फिरोजान ने कहा, हमें एक मौका दें, मेरा फैसला सुन लो। यज़गर्द ने कहा, अरब को तबाह करने वाला रुस्तुम खुद तबाह हो गया। हमारा लश्कर इस तरह बिखर गया जिस तरह आंधी में खुश्क घास के तिनके उड़ जाया करते हैं। फिर हमने कहा कि अरबों को बोरशीर तक नहीं पहुंचने देंगे, मगर अब वो वक्त आ गया है कि हम मदैन को भी शायद ना बचा सकें। यूं मत कहो यज़दी, यज़गर्द की माँ ने तड़प कर कहा, मदैन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम चुप रहो माँ, यज़गर्द ने कहा। अपने जर्नैलों और अपनी फौज की बुज़दिली देखकर मुझे ये झक मारनी पड़ी कि मैंने अपनी आधी सल्तनत अरबों को पेश की और साथ ही यह दरख्वास्त की कि वह दजला के इस किनारे तक रुके रहें, आगे ना बढ़ें। तुम सब जानते हो कि इन अरबों ने जिन्हें हम हकीर समझते थे हमारी इतनी बड़ी पेशकश को रऊनत से ठुकरा दिया। हम मदैन को नहीं बचा सकते, अब हम सिर्फ जाने बचा सकते हैं और हम अपनी इज्जतें बचा सकते हैं। मेरा फैसला यह है कि शाही महल के तमाम अफराद यहाँ से फ़ौरन निकलें और हुलवान पहुँच जाएं। हम अपनी फ़ौज के साथ यहीं रहेंगे, महरान ने कहा। यहाँ कोई नहीं रहेगा, यज़गर्द ने कहा। मदैन खाली कर दिया जाए। बोरशीर वाले किनारे पर कोई एक टूटी फूटी कश्ती भी ना रहने दी जाए। पुल को आग लगा दी जाए। कोई एक भी कनीज हमारे साथ नहीं जाएगी। तमाम तर शाहाना जाहो जलाल और रेशो इशरत मदैन में ही रहेगी। फौज मदैन में नहीं रहेगी। नहीं शहनशाह फारिस, फिरोजान ने कहा, फौज को मदैन में रहना चाहिए। मुसलमान दजला से आगे नहीं आ सकते। मुसलमान दजला से आगे आ सकते हैं, यज़गर्द ने पुरजोर लहजे में कहा, और वो आएंगे। मेरी कोई हिस्स बता रही है कि अरब के ये मुसलमान जो यहाँ तक पहुँच गए हैं दजला पार कर लेंगे। अगर इनमें इतनी हिम्मत ना होती तो मेरी आधी सल्तनत की पेशकश को फौरन कबूल कर लेते। किसी भी मुबस्सिर या मौरख ने नहीं लिखा कि मदैन क्यों खाली कर दिया गया था।
اس سے آگے جو واقعات اور مار کے سامنے آئے ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یزدگرد آگے جا کر پوری تیاری کے بعد مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہتا تھا۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا اس کے لیے حالات خود ہی پیدا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا کرنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ سعد بن ابی وقاص اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یقین محکم سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت سے نوازے گا، رائے گاں جانے والا نہیں تھا۔ یزدگرد کا مدائن کو خالی کر جانا اور اپنی تمام تر دولت وہیں چھوڑ جانا ایک ثبوت ہے کہ اس کی ہمت تو جواب دے ہی گئی تھی، اس کی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا تھا۔ شاہی خاندان کا وہاں سے نکلنا، اور وہ بھی ضرورت کی چند ایک اشیاء ساتھ لے کر نکلنا، اس خاندان کے لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ قرآن پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے اس کی زبان بولنے سے معذور ہو گئی ہو اور دماغ سوچنے کے قابل نہ رہا ہو۔ نورین کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس کے سامنے ایک تو سلطنت فارس تھی جس کی وہ ملکہ تھی، اور دوسرا اس کا اکلوتا بیٹا تھا جسے وہ سلطنت فارس کی قیمت دے کر بھی زندہ و سلامت دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر بہت سی نوجوان اور ایک سے ایک بڑھ کر کنیزیں تھیں، انہیں پیچھے چھوڑا جا رہا تھا۔ جب شاہی خاندان کے تمام افراد محل سے نکلے تو یہ کنیزیں راستے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھیں۔ شاہی خاندان کا ہر ایک فرد مدائن سے نکل گیا، صرف یزدگرد پیچھے رہ گیا، اور اس کے ساتھ اس کی ماں رہ گئی۔ یزدگرد نے جب مسلمانوں کو دجلہ پار کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مدائن سے نکل گیا۔ ناظرین، اس کے بعد جس طرح مسلمانوں نے دجلہ پار کیا وہ بیان ہو چکا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدائن کے محل کی طرف چلے تو اس وقت ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ اس قدر خوبصورت اور اتنا قیمتی شہر مسلمانوں کے قدموں میں پڑا ہے۔ عرب کے صحرا میں پل کر جوان ہونے والے ان مجاہدین نے کبھی خواب میں بھی ایسا جنت نظیر شہر نہیں دیکھا تھا۔ عمارتیں ایسی جیسے دنیا بھر کی دولت ان کی تعمیر پر صرف کر دی گئی ہو، باغ ایسے جو بہشت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل کے علاقے میں داخل ہوئے۔ محل کے ارد گرد دور دور تک رنگا رنگ پھولوں اور سرسبز درختوں اور عجیب و غریب پودوں کے باغ تھے۔ پھولوں کی ایک مہک خمار سا طاری کر رہی تھی، بعض درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ یہ باغ آتش پرستوں کے ذوق کی نزاکت کا پتہ دیتے تھے۔ اور جب سعد بن ابی وقاص اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئے تو ان کے قدم رک گئے۔ دیواروں پر ایسے نقش و نگار بنائے گئے تھے کہ یہ مصنوعی نہیں بلکہ قدرتی معلوم ہوتے تھے۔ محل کے کمرے میں جو فرنیچر، آرائش و زیبائش کا جو سامان تھا اس کے ڈیزائن اور اس کی خوبصورتی حیرت ناک تھی اور دیکھنے والوں پر طلسماتی سا تاثر پیدا کرتی تھی۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر فارس کے ریشم کے پردے لٹک رہے تھے۔ سونے کے کمرے کچھ اس طرح سجائے گئے تھے کہ ایسے کمرے میں داخل ہوتے ہی غنودگی سی طاری ہونے لگتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص جب محل کے ایوان میں پہنچے جہاں شہنشاہ کا دربار سجا کرتا تھا تو رک گئے۔ ان پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے بہت ہی مرعوب ہو گئے ہوں، اور جیسے انہیں یقین ہی نہ آتا ہو کہ عرب کے بوریا نشینوں کی قسمت میں یہ شاہی محل اور بے بہا دولت بھی لکھی ہو۔ وضو کرو، سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نفل پڑھو۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ شکرانے کے نفل با جماعت پڑھے گئے یا ہر ایک نے الگ الگ پڑھے۔ بہرحال تمام مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سعد نے شکرانے کے 8 نفل پڑھے۔ اللہ کے حضور رکوع و سجود کے دوران سعد بن ابی وقاص کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص نے جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا کہ وہ تمام عرب خواہ وہ مسلمان ہیں یا عیسائی جن کے بیوی بچے ساتھ ہیں انہیں مدائن لے آئیں اور اپنی اپنی پسند کے مکان میں آباد ہو جائیں۔ جس شہر سے بادشاہ اپنے پورے خاندان اور پوری فوج کے ساتھ بھاگ جائے اس شہر میں رعایا کے لوگ کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ شہر کے لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت تو ویسے ہی طاری ہو چکی تھی، اور جب مسلمان دریا گھوڑوں کی پیٹھوں پر پار کر رہے تھے تو شہر کے لوگ شہر پناہ پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی فوج کو دہشت زدگی کے عالم میں بھگتے دیکھا تھا۔ شہر کے اندر جنگل کی آگ کی طرح گھر گھر تک یہ آواز پہنچ رہی تھی کہ یہ عربی انسان نہیں جنات ہیں۔ لوگ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر اور اپنا مال و اسباب پیچھے پھینک کر شہر سے نکل گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنے لشکر کے ہر اس مجاہد کو ایک ایک مکان دے دیا جن کے بیوی بچے ان کے ساتھ تھے۔ زیادہ تر کنبے ہیرا میں تھے، کچھ لشکر کے ساتھ پیچھے کسی مقام پر تھے، اور بعض ان شہروں اور قصبوں میں تھے جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنے لشکر کے کچھ حصے کو فارس کی فوج کے بھاگتے ہوئے دستوں کے تعاقب میں بھیج دیا۔ انہیں غالباً توقع تھی کہ وہ یزدگرد کو پکڑ لیں گے۔ جاسوسوں نے سعد کو بتایا کہ یزدگرد بہت پہلے چلا گیا تھا اور وہ اب حلوان میں ہے۔ جو مجاہدین تعاقب میں گئے تھے ان کے گھوڑے دجلہ جیسا سیلابی دریا تیر کر پار کر کے بری طرح تھکے ہوئے تھے۔
پھر بھی مجاہدین انہیں فارسیوں کے تعاقب میں دوڑاتے گئے۔ مدائن کے فوجی بکھر کر بھاگے جا رہے تھے، ان میں شہر کے لوگ بھی تھے۔ کچھ لوگ بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر جا رہے تھے۔ کوئی فوجی ہوتا یا شہری، وہ مجاہدین کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر چھپنے یا بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مجاہدین کی اس دھمکی پر کہ چھپنے والے کو قتل کر دیا جائے گا، ہر کوئی رک جاتا تھا۔ مسلمانوں کی اس معجزہ نما فتح اور فارسیوں کی شرمناک پسپائی کی تاریخ میں مورخوں نے مال غنیمت کا تفصیلی اور خصوصی ذکر کیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس قدر بیش قیمت مال غنیمت عرب کے مسلمانوں کے تصور میں کبھی نہیں آیا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ مال غنیمت کے معاملے میں مجاہدین نے جس دیانتداری کے مظاہرے کیے، ان پر آج کے تاریخ نویس بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے اس مال غنیمت کا ذکر کریں گے جو مدائن سے بھاگتے ہوئے فوجیوں اور شہریوں سے مجاہدین نے حاصل کیا۔ مدائن دولت مند تاجروں اور جاگیرداروں کا شہر تھا۔ وہاں کے معمولی سے گھروں میں بھی سونا اور نقدی موجود تھی۔ تعاقب کے دوران ان لوگوں سے زر و جواہرات، بیش قیمت ہیروں اور رقموں کی صورت میں بے بہا خزانہ ملا۔ چند ایک گھوڑا گاڑیاں بڑی تیز رفتاری سے دوڑ پڑیں۔ ایک کے تعاقب میں کیکا بن عمر نے گھوڑا دوڑا دیا۔ گاڑی میں صرف گاڑی بان تھا۔ جب کیکا کا گھوڑا گاڑی کے ایک طرف گاڑی بان کے قریب پہنچا تو گاڑی بان نے تلوار نکالی اور کیکا پر وار کیا۔ کیکا نے وار بچا لیا اور تلوار نکال لی۔ گاڑی کے آگے دو گھوڑے تھے جو پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ کیکا نے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اس گھوڑے کو روکنے سے دوسرا گھوڑا بھی رک گیا۔ گاڑی بان کود کر اترا اور کیکا پر حملہ کیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ کیکا گھوڑے پر تھے، انہوں نے گھوڑا گاڑی بان پر چڑھا دیا، لیکن یہ شخص اصل میں گاڑی بان نہیں بلکہ تجربہ کار شمشیر زن تھا۔ وہ گھوڑے سے بچ کر نکل آیا۔ کیکا نے اسے مار تو لیا، لیکن کئی پینترے بدلنے کے بعد گاڑی والے کو قتل کر کے کیکا نے گاڑی کے اندر دیکھا لمبے لمبے تھیلوں میں کچھ چیزیں بند تھیں۔ تھیلے کھولے تو ان میں بڑی ہی قیمتی تلواریں اور زرہیں برآمد ہوئیں۔ یہ بادشاہوں کی معلوم ہوتی تھی۔ نیاموں پر ہیرے اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ تلواروں کے دستوں کی قیمت کئی کئی ہزار دینار تھی۔ بعد میں شاہی محل میں کام کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ ایک زرہ خسرو پرویز اور دوسری روم کے بادشاہ ہرکل کی ہے۔ ہرکل نے آتش پرستوں سے شکست کھائی تھی۔ تلواروں میں کچھ تو فارس کے بادشاہوں کی تھیں اور کچھ دوسرے ملکوں کے ان بادشاہوں کی تھیں جن کی آتش پرستوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں اور انہوں نے آتش پرستوں سے شکست کھائی تھی۔ گھوڑا گاڑیوں میں زرہوں اور تلواروں کے علاوہ ڈھالیں بھی تھیں۔ بعض ڈھالوں کے کچھ حصے خالص سونے کے تھے، یہ بادشاہوں کی تھیں، اس لیے ان میں ہیرے جواہرات بڑی ہی کاریگری اور نفاست سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ تو ایک خزانہ تھا جو اس گھوڑا گاڑی میں جا رہا تھا۔ کیکا نے دو گھڑ سوار مجاہدین کو بلا کر کہا کہ اس گاڑی کے گھوڑوں کی باگیں پکڑیں اور مدائن کے محل میں سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کے حوالے کر دیں۔ ناظرین، تاریخ میں ایک اور مجاہد کا ذکر آتا ہے جس کا نام عصمت بن خالد ضبی تھا۔ اس نے ایک گھوڑا گاڑی کو پکڑا، اس میں شاہی محافظ دستے کے 3 محافظ تھے۔ انہوں نے بغیر مزاحمت کے گاڑی میں رکھا ہوا سامان عصمت بن خالد ضبی کے حوالے کر دیا۔ یہ 2 بہت بڑے بکس نما پٹارے تھے، انہیں محافظوں سے ہی کھلوایا گیا۔ ان میں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں انہیں دیکھ کر عرب کے یہ مسلمان ایسے حیرت زدہ ہوئے کہ آنکھیں جھپکنا بھول گئے اور ان کے منہ کھلے رہ گئے۔ ایک پٹارے سے ایک گھوڑا نکلا جو سونے سے بنا ہوا تھا، اس پر چاندی کی بنی ہوئی زین تھی اور ساز اور رکابیں بھی چاندی کی تھیں۔ اس پر جو سوار بیٹھا ہوا تھا وہ بھی چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا جو ہیروں اور جواہرات سے مرصع تھا، بلکہ تاج تھا ہی ہیرے جواہرات اور بہت ہی قیمتی پتھروں کا جو روشنی میں چمکتے تھے تو ان میں سے رنگا رنگ شعائیں نکلتی تھیں۔ اس گھوڑے کا سائز گھوڑے کے قدرتی قد کاٹ سے آدھا تھا۔ دوسرے پٹارے میں سے ایک اونٹنی نکلی، یہ چاندی کی بنی ہوئی تھی، اس کی مہار اور تنگ وغیرہ سونے کے تھے، ان میں یاقوت پروئے ہوئے تھے۔ اس پر ایک سوار بیٹھا ہوا تھا جو سونے کا تھا اور سر سے پاؤں تک جواہرات سے مرصع تھا۔ یہ گھوڑا اور اونٹنی بھی سعد بن ابی وقاص کو بھیج دی گئی۔ کسی بھی طریق سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ شاہی خاندان پہلے ہی مدائن سے نکل گیا تھا تو یہ اتنی قیمتی اور نادر اشیاء شاہی خاندان کے ساتھ کیوں نہ گئیں۔ اب یہ جو آدمی لے جا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ چیزیں اسی طرح بند دی گئی تھیں اور ایک جرنیل نے حکم دیا کہ انہیں حلوان پہنچانا اور شاہی خاندان کے حوالے کر دینا ہے۔ اس حکم میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں راستے میں ہی ضائع ہو گئیں تو ان کے محافظوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی محافظ کے دستے کے ان آدمیوں نے عصمت بن خالد ضبی سے کہا تھا کہ انہیں جنگی قیدی بنا لیا جائے۔ ان اشیاء کے علاوہ بھی بہت سی قیمتی اشیاء تھیں جو بھاگنے والوں سے ملی۔ ناظرین، مدائن کے تمام مکان خالی تھے۔ کئی مکانوں سے سونے اور چاندی کے برتن ملے۔ ایسے ریشمی ملبوسات تو بے شمار ملے جن پر سونے کے تاروں سے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ دوپٹوں، چادروں اور سر پر لینے والے بڑے سائز کے رومالوں کے کنارے تاروں کے بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر قیمتی سامان کے انبار ملے۔
سعد بن ابی وقاص نے اپنی رہائش محل میں ہی رکھی۔ ان کی بیوی سلمہ ان کے پاس آ گئی۔ سعد نے حکم دیا کہ محل کا تمام قیمتی سامان اور نادر اشیاء ایک جگہ اکٹھی کی جائیں۔ مورخ علامہ طبری نے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے، مال غنیمت کی تفصیلات لکھی ہیں۔ اس وقت سے صدیوں پہلے یہ علاقہ فرعونوں کے زیر نگین بھی آیا تھا۔ مدائن کے محل میں فرعونوں کے وقت کے نوادرات بھی موجود تھے۔ کیانی خاندان کی بادشاہی سے لے کر خسرو پرویز تک کے زمانے کے تاج، تلواریں، ملبوسات، فرغل اور عجیب و غریب بے حد قیمتی اشیاء برآمد ہوئیں۔ شاہی محل کے 2 اعلیٰ رتبے کے کرندوں کو پکڑا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کون سی چیز کیا ہے اور کس کی ہے۔ ان میں دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے تحفے بھی تھے، مثلاً خاقان چین، ہند کے راجہ دہر، کیسار روم نعمان بن مرزر، سیاغش اور بہرام چوبین کے تحفے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں زرہیں اور ڈھالیں بھی تھیں۔ ان اشیاء میں سونا زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ راجہ دہر کے باپ دادا کی آتش پرستوں کے بادشاہوں کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ انہیں ہاتھی دہر کے باپ دادا نے دیے تھے اور اپنے محوت اور ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرنے والے اپنے آدمی ساتھ بھیجے تھے۔ مسلمانوں نے ان تمام ہاتھیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ مدائن کے محل کی کوئی معمولی سی چیز دیکھتے تھے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ مقدار میں سونا یا چاندی ضرور ملی ہوئی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سلطنت فارس میں سونے کی کان تھی، لیکن وہاں سونے کی کوئی کان نہیں تھی۔ یہ اس سلطنت کے بادشاہوں کا خزانہ تھا۔ اس خزانے میں رعایا کا خون پسینہ بھی شامل تھا، جو محصولات کے ذریعے ان کی ہڈیوں سے نچوڑا جاتا تھا۔ اس میں کمزور ملکوں پر فوج کشی کر کے مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا گیا تھا۔ رومیوں کے ساتھ جنگوں میں فارس کے بادشاہوں نے بے بہا خزانہ اکٹھا کیا تھا۔ اس خزانے نے ان بادشاہوں کو فرعون بنایا تھا، اور اب وہ فرعونوں کے انجام کو پہنچ گئے تھے، اور اب ان کی یہ دولت اور منو سونا اور اربوں درہم و دینار مالیت کے ہیرے جواہرات اور نادر پتھر اس قوم کے ہاتھ آ گئے تھے جس کا دنیا کے خزانوں کے متعلق یہ نظریہ تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اور اس پر اللہ کے ہر کلمہ کو بندے کا مساوی حق ہے۔ جتنا حصہ خلیفہ کا ہے اتنا ہی ایک عام آدمی کا ہے۔ اسلام کے اس نظریہ کی ایک نمایاں مثال ایک قلین کی صورت میں سامنے آئی۔ یہ قلین محل سے ملا۔ اس کا نام بہار تھا۔ یہ 60 مربع گز تھا۔ اسے بہار کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ اسے خزاں کے موسم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ استعمال یہ تھا کہ بادشاہ اس پر بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے۔ چنی ہوئی حسین اور نوجوان کنیزیں شراب پلاتی تھیں۔ اس قلین کی بناوٹ میں بہار کے تمام منظر بنائے گئے تھے۔ درمیان میں سبزے کا چمن تھا، چاروں طرف جدولیں تھیں، ہر قسم کے درخت اور درختوں میں کونپلے، شگوفے اور پھل تھے، اور یہ سب کچھ زر و جواہرات کا تھا۔ زمین سونے کے تاروں سے بنی گئی تھی، سبزہ زمرد کا، جدولیں پکھراج کی، درخت سونے چاندی کے، پتے حریر کے اور پھل پھول جواہرات کے تھے۔ محمد حسین ہیکل نے اس قلین کی ساخت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: یہ قلین 60 مربع گز تھا، اور شاہان آل ساسان اسے موسم بہار گزر جانے کے بعد شدت سرما میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اس پر سلطنت کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس کی زمین سونے کی تھی، جس پر موتیوں کی نہریں بنی ہوئی تھیں، کناروں پر چمن تھے، اور جن میں سبز رنگ کے درخت بنائے گئے تھے۔ ان درختوں کے تنے سونے کے، پتے ریشم کے اور پھل جواہرات کے تھے۔ میرے رفیقو، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلاروں اور قبیلوں کے سرداروں سے کہا، کیوں نہ ہم مدینہ والوں کے لیے ایسی چیز بھیجیں کہ وہ حیرت زدہ ہو جائیں۔ بے شک سعد کی تائید میں آواز اٹھی، سب سے زیادہ قیمتی اور حیرت ناک اشیاء امیر المومنین کو بھیجی جائیں۔ اور یہ قلین، سعد بن ابی وقاص نے کہا، یہ میرے لیے ایک مسئلہ ہے، اس پر ہر ایک کا حق ہے، لیکن ہر ایک کو اس کا حق کس طرح دیا جائے؟ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اس میں ہیرے جواہرات اور پتھر وغیرہ نکال کر تقسیم کر دیے جائیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اتنی خوبصورت چیز کو ضائع کرنے کی بجائے اسے خمس کا حصہ قرار دے کر مدینہ بھیج دیا جائے؟ ہاں سپہ سالار، ہاشم بن عتبہ نے کہا، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ قلین ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور مدینہ والوں کے لیے ایک نادر تحفہ ہوگا۔ اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا کہ یہ قلین خمس میں شامل کر کے مدینہ بھیج دیا جائے۔ مال غنیمت مدینہ پہنچا اور امیر المومنین نے تقسیم کیا، لیکن یہ قلین وہاں بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ یہ فیصلہ کرنا ناممکن تھا کہ اسے کس طرح تقسیم کیا جائے۔ مجھے رائے دو۔ حضرت عمر نے کہا، میں اس قلین کو کس طرح تقسیم کروں؟ فاتح سپہ سالار نے یہ آپ کو تحفہ دیا ہے۔ کسی نے کہا، مجاہدین کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ آیا ہے۔ ہاں امیر المومنین، کسی اور نے کہا، یہ صرف آپ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ اس رائے کی تائید میں کئی آوازیں اٹھیں۔ نہیں، حضرت عمر نے کہا، خدا کی قسم، میں وہ چیز ہرگز نہ لوں گا جس کے حصے دار اور بھی ہوں، اور میں فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں کہ اس قلین کو کس طرح تقسیم کروں۔ کیا تو کوئی رائے نہیں دے گا علی ابن خطاب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے علم دیا ہے،
یہ علم ہے جہل نہیں، اللہ نے تجھے یقین کی طاقت دی ہے، یہ یقین ہے شک نہیں، اور اپنے علم سے سوچ اور اپنے علم پر شک نہ کر، دنیا میں وہی چیز تیری ہے جو تو اپنی مرضی سے کسی کو دے دے، یا پہن کر پرانا کر دے، یا کھا کر ختم کر دے۔ یہ قلین وہ چیز ہے جو تو کسی کو نہیں دے سکتا، جو پہن کر پھاڑ نہیں سکتا اور جو کھا کر ختم نہیں کر سکتا۔ ایک روز تو دنیا میں نہیں رہے گا، یہ قلین رہ جائے گا، اور یہ اس کی ملکیت میں جا سکتا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہوگا۔ چیز اتنی قیمتی ہے کہ اس کی ملکیت کے کئی دعوے دار ہوں گے، اور پھر یہ قلین فتنہ و فساد کا باعث بن جائے گا۔ آج تو دیانت اور ایمان والا ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ تیرے بعد آنے والے بھی تجھ جیسے دیانت دار ہوں گے یا نہیں؟ زر و جواہرات بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتے ہیں، اس قلین کو تقسیم کر دے۔ اے خطاب کے بیٹے، خدا کی قسم ابن ابی طالب، حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا، تو نے سچ کہا ہے، یہ قلین تقسیم ہوگا۔ حضرت عمر کے حکم سے اسی وقت قلین سے سونے اور چاندی کے تار، ہیرے، قیمتی پتھر اور موتی نوچ لیے گئے۔ پیچھے تھوڑا سا جو کپڑا رہ گیا تھا اس کے بھی کئی ٹکڑے کیے گئے، پھر یہ تمام اشیاء تقسیم کر دی گئیں۔ ناظرین، اب ہم مدائن چلتے ہیں، جہاں مجاہدین مال غنیمت لا لا کر سعد بن ابی وقاص کے آگے ڈھیر کرتے جا رہے تھے۔ ادھر محاذ پر کیکا بن عمر اور اسبت بن خالد زبی کے ہاتھ جو خزانہ لگا تھا اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ رکھ سکتے تھے۔ شہر سے دور ویرانے میں دیکھنے والا کون تھا، لیکن انہیں جو ملا وہ انہوں نے سپہ سالار کے آگے لا کر رکھ دیا۔ کیکا نے مختلف بادشاہوں کی تلواریں، زرہیں اور ڈھالیں پیش کی تھیں۔ ابن عمر، سعد بن ابی وقاص نے کیکا سے کہا، ان چیزوں میں سے تمہیں جو پسند ہے وہ تم لے لو۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیکا نے بجائے اس کے کہ کوئی بہت ہی قیمتی چیز لیتے جس میں سونے اور ہیروں کی بہتات ہوتی، انہیں روم کے بادشاہ ہرقل کی تلوار اچھی لگی اور انہوں نے وہ لے لی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔